आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है। आप जानते हैं कि आज रात शब जुमा भी है, कल जुमातुल विदा भी है, आज 27वीं रात भी है। ये दिन आम दिनों जैसा नहीं, ये रात आम रातों जैसी नहीं है। कभी इम्कान है रिवायात के मुताबिक कि 27वीं शब जो है वो लैलतुल क़द्र होती है और इस रात को बड़ी ही उम्मीदों के साथ, बड़ी ही तरज्जियों के साथ अल्लाह ताला के यहाँ इबादत की जाती है और अल्लाह से दुआ की जाती है, क्योंकि ये रात आम रात जैसी नहीं है। ये वो रात है जिसकी इबादत हज़ार महीनों से बेहतर है। ये वो रात है जिसमें आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और फ़रिश्ते अल्लाह की रहमतें लेकर ज़मीन पर उतरते हैं। ये वो दिन भी हो सकता है जब आपकी मुरादें अल्लाह पूरी फ़रमा दें, क्योंकि अगला जो है वो जुमा का दिन शब जुमा भी है, इसमें भी दुआएँ कबूल होती हैं। और ये दिन भी आम दिनों जैसा नहीं है, क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है, जुमातुल विदा है। वो दिन जब दुआएँ रद्द नहीं होती, जब हर घड़ी रहमत बरसती है। आज एक तरफ रमज़ान की सबसे बाबरकत रात और दूसरी तरफ इस मुक़द्दस महीने का आखिरी जुमा है। ये मौका आपकी ज़िंदगी में बार-बार नहीं आएगा, हर साल ऐसा नहीं होता। ये अल्लाह करीम की करम नवाज़ी है कि हमें अल्लाह करीम ने ये रात दी और ये दिन दिया। तो क्या हमने इस रात या दिन का हक अदा कर लिया है? क्या हमने वो अल्लाह से सब माँगा है जो हमें चाहिए? आइए आज शब कदर और जुमातुल विदा की वो हकीकत जानते हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। वो आमाल, वो अज़कार, वो दुआएँ जिन्हें आप करके अपनी तकदीर सँवार सकते हैं। सबसे पहले हम इंशाअल्लाह जुमा की फ़ज़ीलत जानेंगे, इस रात की फ़ज़ीलत जानेंगे कुरान और अहादीस से। फिर हम इसका वज़ीफ़ा, इसकी दुआएँ इंशाअल्लाह ताला जानेंगे जो आप करके अपनी तकदीर को अल्लाह की बारगाह में सँवार सकेंगे। उससे पहले मेरी तमाम सुनने वालों से गुज़ारिश है कि एक मर्तबा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर कमेंट में डन लिख दीजिए। आप जानते हैं जुमा का दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे अफ़ज़ल दिन है। इस दिन की ख़ास फ़ज़ीलत कुरान और अहदीस में बयान की गई है। कुरान पाक में जुमा के हवाले से अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़स्अू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। ऐ ईमान वालो, जब जुमा के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। हम हर चीज़ कर लेते हैं, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ नहीं दौड़ते। हम दुनिया के मालों में लगे हुए हैं, दुनिया के असबाबों के पीछे भाग रहे हैं, अल्लाह के पीछे नहीं भाग रहे जो इन तमाम माल का, तमाम असबाब का मालिक है। होश के नाख़ुन लेने का वक़्त है, अल्लाह को पुकारने का वक़्त है, समझने का वक़्त है कि मेरा अल्लाह देने पर क़ादिर है। इतने से वक़्त को जो हम नमाज के लिए, अल्लाह के लिए मुख़्तस करते हैं, वो वक़्त हमारे लिए ज़्यादा कीमती है और अल्लाह उस वक़्त के बदला में हम पर रिज़्क़ के अंबार लगा देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सबसे बेहतर दिन जिसमें सूरज तुलू होता है, वो जुमे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन जन्नत से निकाले गए और क़यामत भी जुम्मा को कायम होगी। अब ये जो वाक़यात इसके हवाले से ज़िक्र किए जाते हैं कि जुम्मा के दिन को इतनी अहमियत हासिल क्यों है, इसके पीछे बहुत से वाक़यात हैं। जुमे का दिन तारीख़ इस्लाम में कई अहम वाक़यात का गवाह है। इस दिन को ख़ुसूसी बरकत हासिल इस वजह से है कि कई इनकलाबी लम्हात इस दिन वक़ूअ पज़ीर हुए हैं। तो मैं आपसे चंद ज़िक्र करना चाहूँगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जुमा के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन इन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन इन्हें ज़मीन पर उतारा गया। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इसके अलावा कहा जाता है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो इन्होंने अल्लाह से मुआफ़ी तलब की और अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फ़रमाई। ये अज़ीम वाक़या भी जुमा के दिन पेश आया था। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती जो तूफ़ान के दौरान पानी में तैरती रही, आखिरकार जुमा के दिन जूदी पहाड़ पर ठहरी, ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ी निशानी थी। इसी तरह फ़िरौन के ज़ुल्म से निजात पाने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम
اور ان کی قوم کو دریا پار کرنا بھی جمعہ کے دن ہی ہوا تھا۔ اس دن فرعون اور اس کی فوج دریا میں غرق ہو گئی تھی۔ روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قید سے رہائی بھی جمعہ کے دن ملی تھی، جب بادشاہ نے ان کی بے گناہی کا اعلان کیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما کر پہنچے تو راستے میں قبا کے مقام پر جمعہ کے دن سب سے پہلی نماز جمعہ قائم فرمائی گئی تھی۔ جمعہ کا دن بہت اہم ہے۔ یہ واقعات ذکر کری ہوں کہ اس دن کی اہمیت کو سمجھیے کہ اللہ نے اتنا اہم بنایا، یہ کیوں ضروری ہے، اس میں عبادات، اس میں اذکار کیوں ضروری ہیں، آپ نے کیوں اس دن عبادت کرنی ہے، آپ نے اللہ کے آگے جھکنا ہے، انشاءاللہ آپ نے یہ اعمال کرنے ہیں، آپ ہر مراد کو پالیں گے، اپنی تقدیر کو سنوار لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت جمعہ کے دن ہی برپا ہوگی، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل جمعہ کے دن صحابہ کرام کو آخری وعظ و نصیحت فرمائی، اور اسی دن آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی۔ آپ نے سنا ہوگا خطبہ جمعۃ الوداع کا، خطبۃ الوداع آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن ہی فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب قیامت کے قریب دجال کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول بھی جمعہ کے دن ہوگا اور وہ دجال کو قتل کریں گے۔ یہ تمام واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جمعہ کا دن نہایت مبارک ہے، بابرکت دن ہے، جس میں کئی عظیم واقعات رونما ہوئے اور آئندہ بھی ہوں گے اور اللہ آپ کی قسمتوں کو چمکا دیں گے۔ رمضان مبارک کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وداعی کا جمعہ ہوتا ہے اور مغفرت، برکت، دعاؤں کی قبولیت کا خاص موقع ہوتا ہے۔ اس دن کیے گئے اذکار اور وظائف کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو پہلے جمعہ کے جو فضائل ہے اس سے ذکر کرنے سے پہلے، کیونکہ 27ویں شب ہے، مغفرت کی رات ہے، تو انشاءاللہ اس کو میں آپ سے ذکر کروں، تاکہ آپ رات کو سن رہے ہیں تو پہلے آپ وہ کر لیں، پھر انشاءاللہ آگے جمعہ کے بھی آپ سے وظائف مکمل ذکر کروں گی، تو آپ نے اس کو بھی انشاءاللہ کرنا ہے۔ رمضان مبارک کی 27ویں شب لیلۃ القدر ہونے کا قوی امکان ہوتا ہے۔ شب قدر جو کہ وہ عظیم رات ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جس کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس رات کو شب قدر میں قرآن کریم کو نازل فرمایا، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے مزید فرماتے ہیں کہ اس رات فرشتے اور روح الامین جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے جو فجر کے وقت تک سلامتی والی رہتی ہے۔ تو اس رات میں اللہ تعالیٰ تقدیریں اتارتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو آئیے آج کی رات اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، آج کی رات شب قدر کی تلاش میں گزار کر اللہ تعالیٰ سے خصوصی انعام و اکرام بٹورتے ہیں اور ان عبادات کو کرتے ہیں۔ بے شک شب قدر کو رمضان مبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور علماء کی ایک بڑی تعداد کا خیال ہے کہ 27ویں شب قدر ہونے کا قوی امکان رکھتی ہے۔ اس کے حوالے سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف کی، اللہ تعالیٰ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ رات رمضان کی 27ویں شب ہے۔ شب قدر میں عبادات کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے گا، عبادت کرے گا، اس کے تمام پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ روایات کے مطابق ایک روایت میں آتا ہے کہ شب قدر میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں، جو لوگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں وہ اس سعادت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم شب قدر کی خاص دعائیں اور وظائف کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا سب سے پہلے جو ہے وہ سحر فہرست ہے، جو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتلائی تھی۔ عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی رات ہے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا مانگو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا 100 یا 313 مرتبہ آپ کو لازماً اس رات میں پڑھنی چاہیے۔ اب دوسرا وظیفہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ استغفار کے حوالے سے خاص وظیفہ ہے، شب قدر میں 100 مرتبہ استغفار کریں۔ یہ والا استغفار پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے علاوہ اس رات میں قرآن پاک کی تلاوت بھی لازماً کریں۔ تو سورہ قدر اور سورہ یاسین کی تلاوت کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے، سورہ قدر
اگر کوئی 7 مرتبہ اس رات میں پڑھتا ہے تو پورے سال کی حفاظت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنے سے اللہ کریم اس کی تمام تر حاجات کو پورا فرماتے ہیں۔ اب اس رات کے خاص نوافل جو ہیں وہ نوٹ کر لیجئے کہ اس رات کو ہم نے نوافل کیسے ادا کرنے ہیں۔ تو 2 رکعت نفل پڑھیں اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائیں گے۔ اسی طرح سے 4 رکعت نفل پڑھیں اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ گناہ معاف ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت نازل فرمائیں گے۔ اسی طرح اس رات میں درود شریف کی کثرت لازمن کریں، کم از کم 300 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں تاکہ شب قدر کی برکات آپ کو حاصل ہوں۔ رمضان شریف کی 27ویں شب انتہائی مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس رات کی عبادت میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، نوافل پڑھیں، تلاوت قرآن پاک کریں تاکہ اللہ کی رحمت، مغفرت اور جنت کی خوشخبری آپ کو حاصل ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی یہ میں آپ سے اس وجہ سے اعمال 27ویں شب کے پہلے ذکر کیے ہیں کہ 27ویں شب پہلے آنی ہے اور جمعۃ الوداع جو ہے وہ بعد میں آنا ہے، تو یہ دونوں موقع بڑے ہی خاص ہیں جن سے آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ آپ نے اس کو لازمن کر لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ جیسے ہی اس کو کریں گے اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہو جائیں گے۔ تو یہ ہو گیا 27ویں شب کا وظیفہ۔ اب چلتے ہیں اگلے دن جب صبح ہوگی تو اگلے دن ہوگا جمعہ۔ تو اب جمعے کے تمام تر وظائف جو ہیں وہ نوٹ کر لیجئے کہ جمعہ کے وظائف جو ہیں ان کو بھی آپ نے لازمن کرنا ہے۔ رمضان کے آخری جمعہ کا خاص وظیفہ جو بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے، جو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا خاص موقع ہے انشاءاللہ، کہ آپ نے رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں آپ نے خصوصی رمضان کے آخری جمعہ میں آپ نے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ آپ نے استغفار کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر مہربان ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ یہ دن بہت بابرکت ہے اور تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کے آخری جمعہ میں کم از کم 300 مرتبہ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو 300 مرتبہ کم از کم پڑھ لیجئے۔ اس کے علاوہ سورہ کہف کی تلاوت آپ نے لازمن کرنی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے نور ہوگا جو اگلے جمعہ تک روشن رہے گا۔ رمضان کے آخری جمعہ کو سورہ کہف مکمل پڑھیں تاکہ پورے ہفتے کے لیے نور اور ہدایت کا سبب آپ کے لیے بن جائے۔ اگر کوئی خاص حاجت ہے، مشکل ہے، تو جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حاجت جو ہے وہ قبول ہوگی۔ رمضان مبارک کے آخری جمعہ کو مغفرت کی اس خاص دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ خصوصاً یہ دعا شب قدر میں پڑھی جاتی اور رمضان کے آخری جمعہ کو پڑھنے سے بے شمار برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی رزق کے حوالے سے پریشان ہے، قرض کے حوالے سے پریشان ہے، کیا کرے گا کہ رزق میں برکت چاہے یا وہ قرض سے نجات چاہے، تو وہ رمضان مبارک کے آخری جمعہ کو اس نے 129 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا وہاب پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت اور قرض سے نجات کی دعا کریں، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی، کشادگی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرض سے نجات عطا فرما دیں گے۔ آپ نے رمضان کے آخری جمعہ کو یا اعمال یا عبادات یا استغفار یا درود پاک خاص طور پر اپنے گھر والوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے پڑھنا ہے اور سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ یہ بابرکت دن ہے اور اس دن میں کیے گئے اذکار، تلاوت، دعائیں قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو، آپ کی التجاؤں کو، آپ کی پکار کو اب اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور آپ کی تمام تر دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ جو ہے وہ عطا فرمائیں۔ بے شک میں نے آپ سے جو اعمال ذکر کیے ہیں وہ 27ویں شب کے اور جمعۃ المبارک کے جو الوداعی جمعہ ہے اس کے تمام اعمال آپ سے ذکر کیے ہیں۔ آپ نے اس کو کر لینا ہے اور اپنی دعاؤں کو اللہ سے اس طرح سے مانگنا ہے کہ بے شک آج قبولیت کا دن ہے،
آج کی رات ہماری زندگی کی وہ آخری شب ہے کہ یا اللہ اگر ہمیں آج نہ ملا تو ہم محروم رہ جائیں گے۔ اللہ سے اس امید سے، اس التجا سے مانگنا ہے کہ آج جمعہ کا دن شاید ہماری زندگی کا آخری جمعہ الوداع ہو، یا اللہ آج کے دن ہمیں عطا فرمائیں۔ اگر آج کے دن آپ نے محروم کر دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ کیا ہم نے اللہ سے اپنی مغفرت لکھوا لی ہے؟ یہ سوچنا ہے آپ نے۔ ہم نے اپنی تقدیر سنوار لی ہے؟ یہ سوچنا ہے آپ نے، یا پھر ہم ان بابرکت لمحوں کو ضائع کر کے خالی ہاتھ لوٹ گئے ہیں؟ یہ بڑے بابرکت لمحے، ان کو خالی ہاتھ مت جانے دیجیے گا۔ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جن کے لیے یہ رات رحمت اور نجات کا پیغام بن جائے گی۔ اگر آپ کو یہ باتیں دل میں اترتی محسوس ہوئیں تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس رات کے فضائل سے، اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب ہم مختصر سی چھوٹی سی دعا ہم کریں گے جو کہ مسنون دعاؤں میں سے ہیں۔ انشاءاللہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے، کیا پتہ اللہ کریم جو ہے وہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجعل فیما تقضی وتقدر من الامر المحکوم فی اللیلۃ المبارکۃ ان تکتبنی من السعداء وان ترزقنی فیہا حسن الخاتمہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لشأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللہم اجعلنا مما استفادوا من رمضان واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا۔ اللهم إني أسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأصلح أحوالهم واجمع كلماتهم وألف بين قلوبهم۔ یا ربی، یا ربی، یا ربی، ہمارے حال پر رحم فرما کر ان دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ جو سن رہے ہیں ان کی بھی تمام دعاؤں کو قبول فرما، جو مرادیں لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں ان کی مرادوں کو پورا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔